अस्सलाम वालेकुम। उम्र अयार और आग का समंदर। उम्र अयार की अयारी और मकारी से भरपूर एक दिलचस्प कहानी। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले ताकि आपको इसी तरह की खूबसूरत कहानियों का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए कहानी का आगाज करते हैं। ये एक इंतहाई खूबसूरत वसी और इस कमरा था। इस कमरे को इंतहाई खूबसूरती से सजाया गया था। हर तरफ खालिस सोने, चांदी और हीरे मोती की चीजें बनी हुई थी। बड़े बड़े हीरे दीवारों में नस्ब ऐसी खूबसूरत रोशनी बिखेर रहे थे जैसे वो रोशनी के टुकड़े हों। कमरे के कोने में एक इंतहाई बड़ा हीरे का तख्त पड़ा हुआ था जिस पर एक नौजवान जादूगर नीम दराज था। उसका सारा जिस्म सियाह रंग का था। उसके माथे पर एक नन्ही सी खोपड़ी बनी हुई थी। उस जादूगर का नाम जाबर जादूगर था। उसके सामने फर्श पर एक इंतहाई नर्म और मुलायम और कीमती कालीन बिछा हुआ था जिस पर 3 खूबसूरत कनीजें रक्स करने में मसरूफ थी। जाबर जादूगर बड़े मज़े से शराब पीने के साथ साथ रक्स भी देख रहा था। जाबर जादूगर ने अपना महल समंदर के दरमियान वाक़ा एक जजीरे पर बनाया हुआ था। उसने इस जजीरे के चारों तरफ में आग के शोले भड़का रखे थे ताकि उसका कोई दुश्मन उसके महल में दाखिल होने की जुर्रत न कर सके। उसके जादुई महल को समंदरी महल कहा जाता था। उसी लम्हे दरवाज़ा खुला और एक देवनुमा इंसान अंदर दाखिल हुआ। उसने अपने बाजुओं पर एक खूबसूरत लड़की को उठा रखा था। वो जादूगर उसे देखकर चौंक पड़ा। उसने हाथ रक्स करने वाली कनीजों की तरफ करके झटका तो वो गायब हो गई। देवनुमा इंसान लड़की को उठाए हुए उस तख्त की तरफ बढ़ा और लड़की को तख्त पर लटा दिया जिस पर जादूगर बैठा था। खुद मोदवाना अंदाज में हाथ बंद कर खड़ा हो गया। आका, ये मुल्क यूनान की शहजादी यास्मीन है। आपकी ख्वाहिश पर मैं इसे अगवा कर लाया हूँ। दियोनुमा इंसान ने मोदबाना अंदाज में जादूगर से मुखातिब होकर कहा। बहुत खूब, बोलो हम तुम्हें क्या इनाम दें? जाबर जादूगर ने मुस्कुराते हुए कहा। आका, मुझे कोई ऐसा इनाम नहीं चाहिए। मेरे लिए यही इनाम बहुत कि मैं तुम्हारा गुलाम हूँ। दियोनुमा इंसान ने कहा, ठीक है, तुम जाओ। जाबर जादूगर ने मुस्कुराकर कहा। दियोनुमा इंसान मुस्कुराता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। जाबर जादूगर ने शहजादी यास्मीन पर नजर डाली जो अभी तक बेहोश पड़ी हुई थी। उसे होश में लाने का फैसला किया और मुंह में कोई मंत्र पढ़कर उसने शहजादी यास्मीन पर फूंक मारी। चंद लम्हों बाद शहजादी होश में आ गई। होश में आते ही उसकी नज़र जाबर जादूगर पर पड़ी तो उसने चीखना शुरू कर दिया। चीखो मत शहजादी यास्मीन, जाबर जादू ने चीख कर कहा। शहजादी यास्मीन यकदम खामोश हो गई, हैरत और खौफ भरी नजरों से जाबर जादूगर को देखने लगी। मैं कहाँ हूँ और तुम कौन हो? शहजादी यास्मीन ने खौफ भरे लहजे में कहा। मेरा नाम जाबर जादूगर है और तुम इस वक्त महल में मौजूद हो जो आग के समंदर में मौजूद है। जाबर जादूगर ने मुस्कुराते हुए कहा। आग का समंदर? समंदरी महल? मैं कुछ समझी नहीं। शहजादी यास्मीन ने हैरत से कहा। मेरा जादू महल आग के समंदर में ही है। यहाँ पर मेरी इजाज़त के बगैर कोई भी परिंदा पर नहीं मार सकता। जाबर जादूगर ने कहका लगाते हुए कहा। लेकिन मुझे यहाँ क्यों लाया गया? शहजादी यास्मीन ने बदस्तूर हैरत भरे लहजे में कहा। तुम्हें यहाँ मेरे हुक्म पर अगवा करके लाया गया। लेकिन क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ, जाबर जादूगर ने कहा। तो शहजादी यास्मीन के चेहरे पर हैरत के तासुरात उभरे। मुझसे शादी करना चाहते हो? ओह, मैं तुम बख्त और काले जादूगर से शादी हरगिज़ नहीं करूँगी। ये सुन लो, मेरे अगवा की खबर मेरे अब्बा हुजूर को मिल गई होगी और उन्होंने मुझे छुड़वाने के लिए किसी को ज़रूर भेज दिया होगा, शहजादी यास्मीन ने गुस्से में कहा। तो जाबर जादूगर बेइख्तियार हंस पड़ा। शहजादी यास्मीन, पहली बात तो ये तुम्हारे अब्बा हुजूर को ये मालूम ही ना हो सकेगा कि तुम्हें मैंने अगवा करके समंदरी महल में कैद कर दिया।
دوسری بات یہ کہ یہاں تک پہنچنا کسی کے انسان کی بس کی بات نہیں، کیونکہ اس جزیرے کے گرد جادو کی آگ موجود ہے، اور میں جو کوئی بھی میرے جزیرے میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا وہ فوراً جل کر راکھ ہو جائے گا۔ جابر جادوگر نے جواب دیا، بکواس بند کرو، یہاں ضرور اللہ کا نیک بندہ مجھے چھڑوانے ضرور آئے گا، یہ ذہن میں رکھ لینا۔ جابر جادوگر سے مخاطب ہو کر شہزادی یاسمین نے کہا، چلو دیکھ لیتے ہیں تمہیں میری کیسے چھڑانے کون آتا ہے اور کیسے آتا ہے۔ اگر کوئی آ بھی گیا تو میرے ہاتھوں زندہ نہیں بچ پائے گا۔ جابر جادوگر نے بری طرح سے کہکے لگاتے ہوئے کہا، اور شہزادی یاسمین منہ بناتے ہوئے خاموش ہو گئی۔ جابر جادوگر نے فوراً ہی تالی بجائی تو 2 کنیزیں حاضر ہو گئیں۔ کیا حکم آقا؟ ان دونوں نے بیک وقت کہا۔ شہزادی یاسمین کو لے جاؤ اور اسے ہمارے کمرہ خاص میں بند کر دو، جب تک یہ شادی کرنے پر رضامند نہ ہو اسے کمرے میں ہی بند رکھنا اور وقتاً فوقتاً کھانا وغیرہ دیتی رہنا۔ جابر جادوگر نے بڑے تحکمانہ لہجے میں کہا، جو حکم آقا۔ دونوں کنیزوں نے بیک وقت کہا اور وہ شہزادی یاسمین کو پکڑ کر لے جانے لگی۔ شہزادی یاسمین مزاحمت کرنے لگی لیکن دونوں کنیزیں اسے کمرے سے لے گئی۔ جابر جادوگر دوبارہ تخت پر بیٹھا اور بوتل اٹھا کر شراب پینے لگا۔ امرو عیار اپنے بادل گھوڑے پر سوار جنگل کی طرف بڑھا چلا جا رہا تھا۔ یہ اس کا روز کا معمول تھا کہ صبح ہی صبح جنگل کی سیر کرنے کے لیے نکل کھڑا ہوتا۔ جنگل انتہائی خوبصورت، وسیع اور ریز تھا۔ امرو عیار بڑے مزے سے جنگل دیکھتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ ارد گرد کے درختوں سے پرندوں کے چہچہانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے پرندے مل کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا کر رہے ہوں۔ امرو عیار ایک درخت کے نیچے سے گزرا تو اچانک کسی نے اس پر چھلانگ لگا دی۔ امرو عیار بکھلا گیا، اس نے گھوڑے کو روک دیا۔ اس نے مڑ کے دیکھا تو چھلانگ لگانے والا ایک خرگوش تھا۔ وہ اب دوسری جانب جا کھڑا ہوا۔ امرو نے اسے غور سے خرگوش کو دیکھا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی بیٹھی رہ گئی۔ میاں امرو عیار! اسی لمحے خرگوش کے منہ سے انسانی آواز نکلی۔ امرو کو حیرت کا ایک جھٹکا لگا، وہ حیران تھا، خرگوش انسانی آواز میں کیسے بول سکتا ہے؟ امرو عیار گھوڑے سے نیچے اتر آیا۔ ارے میاں خرگوش، تم انسانی آواز میں کیسے بولتے ہو اور تم میرا نام کیسے جانتے ہو؟ امرو عیار، اللہ تعالیٰ نے مجھے انسانی آواز میں بولنے کی صلاحیت دی ہوئی ہے، باقی بات رہی تمہیں پہچاننے کی تو میں تمہیں تمہاری زنبیل کی وجہ سے پہچان سکا، کیونکہ امرو عیار کے پاس ایسی زنبیل ہے۔ میں نے جب تمہیں یہاں دیکھا تو تمہیں خبر دینے آ گیا ہوں۔ خرگوش نے انسانی آواز میں کہا تو امرو بے اختیار چونک پڑا۔ خبر؟ کیسی خبر؟ امرو عیار، جابر جادوگر نے ملک یونان کی شہزادی یاسمین کو اغوا کر لیا، خرگوش نے جواب دیتے ہوئے کہا تو امرو چونک پڑا۔ جابر جادوگر، یہ کون ہے اور کہاں رہتا ہے؟ امرو عیار، مغرب کی جانب پہاڑیوں کے عقب میں ایک جزیرہ ہے جسے سرخ جزیرہ کہا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا جزیرہ ہے جس کے چاروں طرف آگ ہی آگ ہے، اسی لیے اسے آگ کا سمندر کہا جاتا ہے۔ جابر جادوگر شہزادی یاسمین سے شادی کرنا چاہتا ہے، اس لیے اسے اغوا کر لیا۔ یونان کے بادشاہ نے اعلان کیا کہ جو کوئی بھی شہزادی یاسمین کو جابر جادوگر کی قید سے آزاد کرائے گا وہ اسے منہ مانگا انعام دے گا۔ مگر تمہیں کیسے پتہ چلا جابر جادوگر نے شہزادی یاسمین کو اغوا کیا؟ امرو عیار، کچھ روز پہلے ایک شہزادہ یہاں آیا، اس کا نام اسفند تھا، اس کے ساتھ چند سپاہی بھی تھے۔ وہ یہاں ایک درخت کے نیچے بیٹھے باتیں کر رہے تھے، میں نے ان کی باتیں سن لی تھی۔ شہزادہ اسفند بہت پریشان تھا کہ وہ آگ کے سمندر میں کیسے جائے، اور وہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ یہاں سے چلا گیا۔ آج میں نے تمہیں دیکھا تو تمہیں روک لیا، میں نے سوچا تمہیں بتاتا ہوں، تم ضرور شہزادی یاسمین کو جابر جادوگر کی قید سے
رہائی دلا دو گے؟ میں نے سنا ہے جابر جادوگر کے محل میں انتہائی قیمتی خزانہ بھی موجود ہے۔ خرگوش نے امرو کو تفصیل بتاتے ہوئے کہا تو امرو عیار چونک پر ارے واہ، جابر جادوگر کے پاس خزانہ بھی ہے، میرا خیال ہے مجھے یہ خزانہ حاصل کرنا چاہیے۔ امرو نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، کیا مجھ سے کچھ کہا تم نے؟ خرگوش نے چونک کر امرو کو بڑبڑاتا دیکھ کر کہا، نہیں، تم یہ بتاؤ کہ آگ کا سمندر یہاں سے کتنی دور ہے؟ آگ کا سمندر یہاں سے 100 میل دور ہے اور وہاں تک پہنچنے کے لیے تمہیں 7 خطرناک طلسم فنا کرنے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، بتانے کا بہت بہت شکریہ، اب میں چلتا ہوں، امرو نے کہا تو خرگوش نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ مجھے امید ہے تم ضرور کامیاب واپس آؤ گے، خرگوش نے کہا تو امرو عیار بے اختیار مسکرا دیا۔ ضرور، کیونکہ میرا نام خواجہ امرو ہے اور میں آج تک کسی مہم میں ناکام واپس نہیں لوٹا، امرو عیار نے فخریہ لہجے میں کہا تو خرگوش بھی مسکرا دیا۔ پھر امرو عیار اپنے گھوڑے بادل پر سوار ہوا اور مغرب کی سمت بڑھتا چلا گیا۔ جابر جادوگر شراب پینے میں مصروف تھا کہ یک لخت ایک دھماکہ ہوا اور اس کے سامنے ایک کاغذی پتلا ظاہر ہوا۔ کاغذی پتلے کو دیکھ کر جابر جادوگر کو حیرت ہوئی، کیونکہ یہ اس کا مخبر پتلا تھا۔ کیا بات ہے، مخبر پتلے کیوں آئے ہو؟ آقا، میں تمہیں اطلاع دینے آیا کہ امرو عیار آگ کے سمندر کی طرف آ رہا ہے، مخبر پتلے نے مؤدبانہ لہجے میں کہا تو جابر جادوگر کو یہ سن کر زوردار جھٹکا لگا۔ امرو عیار آگ کے سمندر کی طرف آ رہا ہے، پھر تم نے اسے ہلاک کیوں نہیں کیا؟ آقا، تم جانتے ہو امرو عیار دنیا کا خطرناک ترین انسان ہے، وہ جادوگروں کا بدترین دشمن ہے، اسے آج تک طلسمی ہوش ربا والے ختم نہیں کر سکے، کیونکہ وہ عیار اور مکار انسان ہے۔ وہ شہزادی یاسمین کو آزاد کرانے کے ساتھ ساتھ تمہارا خزانہ لوٹنے کی نیت رکھتا ہے، مخبر پتلے نے تفصیل سے کہا تو جابر جادوگر کی آنکھیں حیرت سے پھٹنے لگی۔ اس نے امرو کے بارے میں سنا ہوا تھا کہ ایک بوڑھا انسان ہے، اس نے سینکڑوں جادوگروں کو موت کی وادی میں پہنچا دیا، اس نے آج تک امرو کو نہیں دیکھا تھا۔ جابر جادوگر حیران تھا، ایک بوڑھا گھسٹی انسان بڑے بڑے نامی گرامی جادوگروں کو اتنی آسانی سے کیسے ختم کر دیتا ہے؟ یہ حیرت انگیز بات تھی۔ اچھا، ذرا اس کی شکل تو دکھاؤ، ہم بھی تو دیکھیں ایسا کون سا بہادر انسان ہے جو شہزادی یاسمین کو چھڑوانے کے لیے یہاں آ رہا ہے، جابر جادوگر نے مخبر پتلے سے کہا تو پتلے نے اپنا ہاتھ دیوار کی طرف جھٹکا تو دھماکہ ہوا اور دیوار پر ایک منظر ابھرا۔ اس میں ایک بوڑھا آدمی دکھائی دے رہا تھا جو گھوڑے پر سوار تھا، اس کے بغل میں ایک چھوٹا سا تھیلا بھی لٹک رہا تھا اور حیرت سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، اس کے سر پر پگڑی بھی باندھ رکھی تھی۔ جابر جادوگر پرزور انداز میں یہ منظر کو دیکھتے ہوئے اپنے ہاتھ کو جھٹکا تو منظر غائب ہو گیا۔ حیرت ہے، ایک بوڑھا انسان طلسمی ہوش ربا والوں کو اتنی آسانی سے چکر دے جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ یہاں سے، اور مخبر پتلا سر ہلاتا ہوا غائب ہو گیا۔ جابر جادوگر پہلے اسی طرح بے خیالی کے انداز میں بیٹھا رہا، پھر اس نے منتر پڑھ کر دیوار پر ابھرے منظر کی طرف ہاتھ جھٹکا تو منظر بدل گیا۔ اس منظر میں اب شہنشاہ افراسیاب کی تصویر ابھر آئی، تصویر بے جان تھی۔ جابر جادوگر نے منہ ہی منہ میں کچھ پڑھ کر اسکرین پر پھونک ماری تو تصویر میں حرکت پیدا ہو گئی۔ کیا بات ہے جابر جادوگر، اس وقت ہمیں کیوں تکلیف دی؟ افراسیاب نے کرس لہجے میں کہا، آقا، میں نے آپ سے ایک بات معلوم کرنا تھی، اس لیے آپ کو تکلیف دی۔ کون سی بات، جلدی بتاؤ۔ آقا، یہ امرو عیار کون ہے؟ جابر جادوگر نے پوچھا تو شہنشاہ افراسیاب امرو عیار کا نام سن کر حیرت سے اچھل پڑا۔ امرو عیار، اوہ، تو تم کیوں پوچھ رہے ہو اس کے بارے میں، جلدی بتاؤ۔ آقا، یہ میرے جزیرے کی جانب آ رہا ہے۔ اوہ، یہ تمہارے جزیرے کی طرف آ رہا ہے، اوہ ہو۔ جابر جادوگر، اپنی جان کی حفاظت کر لو، یہ شخص جس جادوگر کی راہ پر لگ جاتا ہے اسے ختم کر کے ہی دم لیتا ہے۔ شہنشاہ کی آواز سنائی دی، اس کی آواز میں حیرت اور خوف تھا۔ جابر جادوگر بھی حیران تھا
کہ شہنشاہ فارسیاب کا شمار دنیا کے طاقتور جادوگروں میں ہوتا ہے۔ وہ بھی امرو عیار کا نام سن کر پریشان ہو گیا۔ آقا بے فکر ہے، امرو آئے تو صحیح، میں اس کی بوٹیاں نوٹ لوں گا، وہ میرے آگ کے سمندر سے نہیں بچ سکے گا۔ ٹھیک ہے، اگر تم امرو کو ختم کرنے میں کامیاب ہو گئے تو سارے جادوگر تمہارے غلام بن جائیں گے، شہنشاہ نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اسکرین غائب ہو گئی۔ جابر جادوگر اب دس بدس کے انداز میں کافی دیر کھڑا کچھ سوچتا رہا، پھر آگے بڑھا اور اس طرف جانے لگا جہاں شہزادی یاسمین کو قید کیا گیا تھا۔ وہ اس کی رائے جاننا چاہتا تھا کہ اسے شادی کرنے کو تیار ہے یا نہیں۔ جابر جادوگر کمرے کے نزدیک پہنچ کر رک گیا۔ کمرے کے دروازے کو باہر سے کنڈی لگی تھی۔ جابر جادوگر نے دروازے کی کنڈی کھولی اور اندر داخل ہو گیا۔ اندر شہزادی یاسمین بستر پر بیٹھی رو رہی تھی۔ جب اس نے آہٹ کی آواز سنی تو چونک گئی۔ تو تم کیوں آئے ہو یہاں؟ تمہاری مرضی معلوم کرنے۔ کیا تم مجھ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو؟ تم سے شادی کرنے سے میں اپنے موت کو گلے لگانا زیادہ پسند کر سکتی ہوں، مگر تم سے شادی نہیں کروں گی، شہزادی یاسمین نے غصے سے گھورتے ہوئے کہا۔ شہزادی، تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ تم مجھ سے شادی کرنے کو تیار ہو جاؤ، ورنہ ساری زندگی اسی کمرے میں قید رہو گی، جابر جادوگر نے غصے سے دانت پیستے ہوئے کہا۔ تو شہزادی یاسمین نے غصے میں آ کر جابر جادوگر کے منہ پر تھوک دیا۔ شہزادی یاسمین! جابر جادوگر نے غصے میں آ کر شہزادی کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ رسید کیا۔ شہزادی یاسمین دھڑم سے بستر پر گری اور رونے لگی۔ میں تمہیں 3 دن کی مہلت دیتا ہوں، اگر تم نے 3 دن کے اندر مجھ سے شادی کرنے کا فیصلہ نہ کیا تو میں تمہیں ہلاک کر دوں گا، جابر جادوگر نے غصے سے چیختے ہوئے کہا اور کمرے سے نکل گیا۔ امرو عیار گھوڑا دوڑائے تیزی سے آگے بڑھا جا رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ سمندری محل کتنی دور ہوگا، راستے میں انجان نہ جانے کیسے کیسے طلسم آئیں گے، یہ تو امرو کے فرشتوں کو بھی معلوم نہ تھا۔ ابھی امرو عیار تھوڑا ہی دور تھا کہ اچانک اس کے گھوڑے کو ٹھوکر لگی اور وہ دھڑم سے نیچے گر گیا۔ امرو نے زمین پر گرتے ہی خود کو سنبھالنے کی کوشش کی مگر ناکام رہا۔ اس نے گردن گھما کر ادھر ادھر دیکھا تو اس کا گھوڑا غائب ہو چکا تھا۔ ابھی وہ دیکھ ہی رہا تھا کہ اچانک اس کے سامنے 4 دیونما انسان نمودار ہوئے۔ ان کے ناخن ایسے تھے جیسے لمبی لمبی تلواریں ہوں اور چہروں سے دہشت ٹپک رہی تھی۔ انہوں نے اپنے جسموں پر صرف لنگوٹ باندھے ہوئے تھے، ان کی رنگت سیاہ تھی۔ وہ تیزی سے امرو کی طرف بڑھے، امرو کے گرد ناچنے لگے۔ امرو حیرت سے انہیں دیکھنے لگا، پھر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ آج بہت مدتوں بعد انسانی گوشت ملے گا، بڑا مزہ آئے گا، ایک دیونما انسان نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ کون ہو تم بھائی کالے انسان؟ ہم آدم خور انسان ہیں، ہمیں اپنے گوشت سے بھوک مٹانے دو، چلو شروع ہو جاؤ، ان میں سے ایک نے کہا۔ تو چاروں تیزی سے امرو کی طرف بڑھے۔ اس سے پہلے کہ چاروں امرو پر حملہ کرتے، امرو تیزی سے ان کی گرفت سے نکل گیا۔ وہ چاروں آپس میں ٹکرا گئے۔ اس سے پہلے کہ دوبارہ اس پر جھپٹتے، امرو نے پھرتی سے اپنی زنبیل میں ہاتھ ڈالا اور ایک تلوار نکالی اور ان کے مقابلے پر آ گیا۔ وہ ایک بار پھر امرو کی طرف بڑھے، انہوں نے اپنے تلوار جیسے ناخن امرو کو مارنے لگے، لیکن امرو یکدم نیچے بیٹھ گیا۔ اگر بروقت نیچے نہ بیٹھتا تو اب تک اس کا سر قلم ہو چکا ہوتا۔ امرو نے بیٹھے بیٹھے ہی تلوار چاروں طرف گھمائی تو تلوار ان کے ناخنوں سے ٹکرا گئی۔ تلوار کے ٹکراتے ہی امرو کو زوردار جھٹکا لگا، تلوار اس کے ہاتھ سے نکلتی چلی گئی اور فضا میں لٹک گئی۔ امرو آنکھیں پھاڑے تلوار کو دیکھنے لگا۔ ارے میری تلوار! امرو نے گھبرائے لہجے میں کہا۔ پھر اس نے فضا میں لٹکتی تلوار کو پکڑنے کی کوشش کی مگر ناکام رہا۔ ایک بار پھر چاروں دیونما انسان وحشی انداز میں کہکے لگاتے امرو کی طرف بڑھ رہے تھے۔ امرو نے دیکھ کر گھبرا گیا۔ اچانک ایک دیونما انسان نے امرو پر وار کیا تو امرو نے برق رفتاری سے اس کے ناخن نما
تلوار کو پکڑ لیا، ایک زوردار جھٹکا دیا تو تلوار نما ناخن یوں ٹوٹتی چلی گئی جیسے وہ پلاسٹک کی ہو۔ اسی لمحے فضا میں جھمکا ہوا اور آواز گونجی، پہلے طلسم کو فنا کرنے کا یہی طریقہ تھا کہ کسی ایک آدم خور انسان کی ناخن نما تلوار پکڑ کر توڑ دی جائے۔ اس کے ساتھ ہی خاموشی چھا گئی اور امرو عیار ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اچانک آندھی آئی اور امرو کلا بازیاں کھاتے ہوئے فرش پر آ گرا۔ جب آندھی ختم ہوئی تو وہاں پر کوئی انسان نما دیو نہیں تھا، البتہ اس کی تلوار ایک پلاسٹک کا گھوڑا موجود تھا۔ امرو نے لپک کر تلوار اٹھائی اور اسے زنبیل میں ڈالا، پھر وہ گھوڑے کی طرف لپکا۔ وہ غور سے گھوڑے کو دیکھ رہا تھا، لیکن کچھ سوچ کر گھوڑے پر سوار ہوا، اسے آگے بڑھانے لگا۔ گھوڑا تیزی سے آگے کی طرف بڑھ رہا تھا، قریب جوار میں پہاڑ پھیلے تھے۔ امرو حیرت سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کیونکہ وہ اس علاقے میں پہلی بار آیا تھا۔ اسی لمحے امرو کو پیچھے سے کسی کی آواز سنائی دی۔ امرو نے پلٹ کے دیکھا تو حیرت سے آنکھیں پھٹنے لگی کیونکہ اس کے پیچھے دو خوفناک کٹے ہوئے سر آ رہے تھے۔ ان کے منہ ایسے جیسے بندر کے ہوتے ہیں۔ امرو کے قریب پہنچ کر انہوں نے امرو عیار کے سر پر ناچنا شروع کر دیا۔ امرو عیار بری طرح بوکھلا گیا۔ ارے کیا کر رہے ہو؟ امرو نے بوکھلائے لہجے میں کہا۔ اچانک ایک سر نے اپنے منہ سے اس کی پگڑی اتاری اور اپنے سر پر رکھ دی۔ او کم بختو، کون ہو تم اور کیوں میرے پیچھے آ رہے ہو؟ ارے میری پگڑی تو دو کم بختو، امرو عیار نے چیخ کر کہا، لیکن ان سروں نے امرو عیار کی ایک نہ سنی اور اس کے سر پر ناچتے رہے۔ اچانک ایک سر نے امرو عیار کے بازو پر کاٹ لیا۔ امرو کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ دوسرے نے امرو کی داڑھی کھینچنا شروع کر دی۔ امرو کی چیخوں میں اور اضافہ ہو گیا۔ پھر ایک سر نے امرو کے جسم پر کاٹ لیا۔ امرو کے منہ سے چیخ نکلی، اس کی آنکھیں ابھر کر باہر نکل رہی تھیں۔ لمحہ بہ لمحہ امرو عیار کے جسم پر کاٹ رہے تھے۔ اچانک امرو نے ایک سر کو تھپڑ مار دیا تو وہ چیختا ہوا پیچھے ہٹ گیا۔ امرو نے دوسرے سر کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا اور دونوں کے منہ سے چیخیں نکل گئی۔ تھپڑ کھاتے ہی دونوں آگ بگولا ہو گئے۔ دوسرے ہی پل وہ امرو عیار کے جسم پر چمٹ گئے۔ امرو نے بکھلا کر ایک کو پکڑا، لیکن کب تک؟ یہاں تک کہ امرو کو اپنی جان نکلتی محسوس ہوئی۔ امرو عیار کی چیخیں مسلسل نکل رہی تھیں۔ ایسے طلسم کا واسطہ اسے آج پہلی بار پڑا۔ امرو نے ایک سر کو بالوں سے پکڑا اور اسے علیحدہ کیا۔ اسی لمحے جھمکا ہوا وہاں امرو عیار کو اپنا جسم زمین پر گرتا ہوا محسوس ہوا اور دوسرا طلسم بھی ختم ہو گیا۔ اس طلسم کو فنا کرنے کا یہی طریقہ تھا کہ بندر کو بالوں سے پکڑا جائے۔ اس کے ساتھ ہی آواز بند ہو گئی۔ پھر اندھیرا پھیل گیا۔ جب اندھیرا ختم ہوا تو امرو بے اختیار چونک کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ وہ ایک تہہ خانے میں کھڑا تھا۔ امرو عیار نے حیرت سے تہہ خانے کی چار دیواری کو گھورا۔ یہ ایک بہت بڑا ہال نما کمرہ تھا۔ یہ میں کس مصیبت میں پھنس گیا؟ امرو نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ امرو عیار تہہ خانے کو دیکھ رہا تھا کیونکہ اس کی بناوٹ ہی ڈراؤنی تھی۔ اسی لمحے زمین پھٹی اور ایک گوریلے نما خرگوش باہر نکلا۔ اسے یوں اچانک گوریلے نما خرگوش کو دیکھ کر امرو بوکھلا گیا۔ وہ گوریلے نما خرگوش لمبے لمبے قدم اٹھاتا امرو کی طرف بڑھا۔ امرو اس سے بچنے کے لیے ادھر ادھر ابھی بھاگ رہا تھا، لیکن گوریلا نما خرگوش لمحہ بہ لمحہ اس کے قریب آتا جا رہا تھا۔ اچانک امرو کی ایک ٹانگ خرگوش کے ہاتھ میں آ گئی۔ امرو عیار دڑم سے فرش پر جا گرا۔ اس کی زنبیل بھی نیچے گری اور زنبیل گرتے ہی غائب ہو گئی۔ اوہ یہ میری زنبیل! امرو عیار زنبیل کو غائب ہوتا دیکھ کر چیخا، لیکن گوریلا نما انسان ہنستا ہوا امرو کی طرف بڑھتا چلا رہا تھا۔ اس کے خوفناک دانت باہر کو نکلے ہوئے تھے جس سے وہ اور بھی بدصورت لگ رہا تھا۔ اس نے امرو عیار کو پکڑ کر اس کے جسم کے ساتھ دانت لگانے کی کوشش کی، لیکن امرو عیار نے اپنا طاقتور گوسا اس کے منہ پر چڑھ دیا۔ وہ لڑکھڑا کر پیچھے ہٹ گیا۔ اس نے اپنے چہرے پر ہاتھ رکھا اور اس کی سرخ آنکھیں امرو عیار کو گھور رہی تھیں۔
امرو تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا اور دروازے کی جانب بڑھنے لگا۔ باہر آتے ٹھٹک کر رک گیا کیونکہ وہیں گوریلا نما انسان باہر موجود تھا۔ امرو وہاں سے ہٹا اور دوسرے دروازے کی جانب بڑھا۔ وہاں پر بھی وہی خرگوش کھڑا تھا۔ اوہ، یہ مصیبت کہاں سے آ گئی؟ یا اللہ، میری مدد فرما، امرو نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے وہی خوفناک خرگوش چیختا امرو کی طرف بڑھنے لگا۔ امرو نے اس سے بچنے کی کوشش کی لیکن اس نے امرو کو پکڑ کر زمین پر چٹک دیا۔ امرو عیار کے منہ سے دل ہراش سی چیخ نکلی۔ اس نے ایک بار پھر اپنا خوفناک منہ کھول کر امرو کی گردن پر جمانے کی کوشش کی لیکن امرو نے برق رفتاری سے اس کے دانت ہاتھ میں پکڑے اور زور زور سے اس کے دانت کھینچ لیے۔ جیسے ہی اس کے دانت امرو کے ہاتھ میں اسی لمحے جھماکا ہوا اور ایک آواز گونجی، آہ! تیسرا طلسم بھی ختم ہو گیا۔ تیسرے طلسم کو فنا کرنے کا یہی طریقہ تھا کہ گوریلا نما خرگوش کے دانت کھینچ لیے جائیں۔ آواز آئی اور اس کے ساتھ ہی مکمل طور پر خاموشی چھا گئی۔ اسی لمحے ایک بار پھر آندھی چلنے لگی اور اندھیرا پھیل گیا۔ جب آندھی ختم ہوئی اور اندھیرا چھٹا تو امرو عیار ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ وہ اب کی بار ایک جنگل میں کھڑا تھا۔ اچانک جنگل میں شیر کی دہاڑ سنائی دی۔ امرو عیار ٹھٹک کر ادھر ادھر دیکھنے لگا لیکن شیر اسے کہیں دکھائی نہ دے رہا تھا۔ امرو عیار ڈر کے مارے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ اچانک ایک بھاری برگم سا شیر اڑتا ہوا امرو کی طرف آیا۔ اس کی دہاڑ سے پورا جنگل گونج رہا تھا۔ امرو نے زندگی میں ایسا شیر پہلی بار دیکھا کیونکہ اس شیر کے سارے بال سرخ تھے۔ امرو تیزی سے ایک درخت پر چڑھنے لگا۔ درخت پر چڑھ کر وہ ایک شاخ پر بیٹھ کر پتوں کے پیچھے چھپنے لگا۔ اچانک شیر نے درخت کو ایک زوردار ٹکر ماری تو درخت لڑکھڑا کر زمین کی طرف آنے لگا۔ امرو ایک بھاری بھرگم ٹہنی کے نیچے آ گیا۔ اس کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ اس نے خود کو بڑی مشکل سے ٹہنی سے آزاد کیا اور دل ہی دل میں خدا کو یاد کر رہا تھا۔ اچانک شیر اچھلا امرو کی طرف لپکا۔ امرو نے اس سے بچنے کی بہت کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہو سکا۔ شیر امرو عیار کو لے کر زمین پر آ گرا۔ شیر ابھی بھی امرو عیار پر سوار تھا۔ امرو عیار کی آنکھیں باہر کو ابھر آئیں۔ شیر نے اپنا پنجہ امرو عیار کی گردن پر رکھا اور زور لگانے لگا۔ امرو عیار کے منہ سے کٹی کٹی سی چیخیں نکلی۔ اچانک امرو عیار اچھلا اور شیر اس کے جسم پر سے پھسل کر نیچے جا گرا۔ اس طرح اس کا پنجہ بھی امرو کی گردن سے ہٹ گیا۔ ہوا یوں کہ جیسے ہی شیر کا پنجہ امرو کی طرف بڑھا، امرو نے اپنی ٹانگیں چوڑی کر کے شیر کے پیٹ پر ماری۔ وہ بلبلا کر دوسری طرف جا گرا۔ اچانک امرو کی نظر ایک ڈنڈے پر پڑی تو وہ تیزی سے اٹھا اور ڈنڈے کی طرف دوڑ پڑا۔ شیر نے جب امرو عیار کو اس طرح دوڑتے دیکھا تو وہ بھی امرو عیار کے پیچھے دوڑ پڑا۔ امرو نے ڈنڈا اٹھایا اور اسے شیر کے پیٹ میں مار دیا۔ شیر بلبلا اٹھا۔ اس کے منہ سے دردناک چیخ نکلی۔ دوسرے ہی پل شیر نے اس پر دوبارہ حملہ کیا۔ امرو یکدم پیچھے ہٹ گیا۔ شیر اس کے اوپر سے ہوتا ہوا اپنے ہی زور سے دوسری طرف جا گرا۔ امرو عیار برق رفتاری سے اب اٹھ کھڑا ہوا۔ پھر اس نے دھاڑ ماری تو امرو عیار نے ڈنڈا شیر کے کھلے منہ میں ٹھونس دیا۔ شیر کے منہ سے گراہٹیں نکلنے لگی۔ اسی لمحے ایک جھماکا ہوا اور اندھیرا چھا گیا۔ وہی آواز دوبارہ سنائی دی، آہ! چوتھا طلسم بھی فنا ہو گیا۔ اس طلسم کو فنا کرنے کا طریقہ یہی تھا کہ شیر کے منہ میں ڈنڈا ٹھونس دیا جائے۔ اس کے ساتھ ہی اندھیرا چھا گیا۔ جب اندھیرا چھٹا تو امرو نئی جگہ پر تھا۔ وہ کمبخت تیز رفتار شیر تھا، مرنے کا نام ہی نہ لے رہا تھا۔ امرو نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، پھر آگے کی طرف بڑھنے لگا۔ تھوڑی دور پہنچتے ہی وہ ٹھٹک کر رک گیا کیونکہ آگے ایک دیو کھڑا اسے گھور رہا تھا۔ دیو لہیم شہیم تھا اور اس کی رنگت سبز تھی۔ اس نے زرد رنگ کا جانگیا پہنا ہوا تھا اور اس نے اپنے کانوں میں بڑی بڑی بالیاں پہن رکھی تھی جبکہ اس کی کلائیاں اور پیروں میں کڑے تھے۔ امرو عیار خوف بھری نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ ارے ایسے کیوں دیکھ رہے ہو دیو بھائی؟
کیا میں نے تمہاری مرغی کے انڈے چرائے ہیں؟ عمرو نے اس کی جانب دیکھ کر کہا۔ خاموش آدم زاد، مجھے چپ چاپ اپنے خون سے پیاس بجھانے دو، ورنہ میں تمہیں مار کر تمہارا خون پیوں گا، دیو نے غصے سے گراتے ہوئے کہا تو عمرو بے اختیار چونک پڑا۔ ارے واہ، کیا میرا خون فالتو ہے؟ آج تک کوئی ایسا مائی کا لال پیدا نہیں ہوا جو عمرو عیار کا خون پی سکے۔ عمرو عیار نے منہ بناتے ہوئے کہا، بکواس بند کرو عمرو عیار، اب میں تمہارا خون ضرور پیوں گا، دیو نے ہنستے ہوئے کہا، اور پھر وہ تیزی سے عمرو کی طرف بڑھنے لگا۔ اسے اپنی طرف آتا دیکھ کر عمرو ایک طرف دوڑنے لگا، دیو بھی دھاڑتا اس کے پیچھے بھاگنے لگا۔ عمرو کا ارادہ تھا کہ وہ دیو کو تھکا دے تاکہ پھر آسانی سے اس کا خاتمہ کرنے کے بارے میں کوئی ترکیب سوچ سکے۔ اچانک عمرو عیار کا پیر ایک پتھر سے ٹکرایا تو دھڑم سے زمین پر گرا اور اس کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ وہ اٹھنے ہی لگا کہ اسی لمحے دیو بھی اس کے سر پر پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے عمرو کو ٹانگ سے پکڑ کر اٹھا لیا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے اس نے کسی کھلونے کو اٹھایا ہو۔ عمرو عیار کے منہ سے بے اختیار چیخیں نکلنے لگی۔ وہ عمرو کو اپنے منہ کے قریب لے گیا اور عمرو کی آنکھیں حیرت سے پھٹنے لگی کیونکہ دیو کا چہرہ بڑا ہوتا جا رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کا منہ کسی غار کے دہانے کے برابر ہو گیا۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ عمرو عیار کو زندہ نگلنا چاہتا ہو۔ عمرو نے اپنا غصہ اس دیو کی آنکھ میں دے مارا۔ دیو بلبلا اٹھا اور اس نے عمرو عیار کو چھوڑ دیا اور اپنی آنکھ پر ہاتھ رکھ لیا۔ عمرو عیار دھڑام سے زمین پر آ گرا، بڑی رفتاری سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے اپنے پاؤں سے جوتا اتارا اور دیو کے سر پر مارنا شروع کر دیا۔ عمرو عیار دیو کے سر پر بار بار جوتے برسائے جا رہا تھا کہ اچانک ایک چمکا ہوا اور دیو غائب ہو گیا۔ دیو کے غائب ہوتے ہی وہاں گہرا اندھیرا چھا گیا۔ عمرو عیار کو آواز آئی، آہ، پانچواں طلسم ختم ہو چکا۔ اس طلسم کو فنا کرنے کا یہی طریقہ تھا کہ دیو کے سر پر 7 بار جوتے مارے جائے۔ اس کے ساتھ ہی عمرو کو اپنے ذہن تاریکی میں ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ لڑکھڑا کر گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ عمرو عیار کو جب ہوش آیا تو اس نے خود کو ایک بہت بڑے کمرے میں پایا۔ یہ انتہائی وسیع اور اس کمرہ تھا، ہر طرف ہیرے اور جواہرات بکھرے تھے۔ خزانہ کو دیکھ کر عمرو کی آنکھیں چمک اٹھی۔ عمرو عیار سوچنے لگا، اگر اب اس کے پاس زنبیل ہوتی تو سارا خزانہ زنبیل میں بھر لیتا۔ عمرو عیار اس خزانے کو دیکھ کر ایک اور لمبا چوڑا سا سانپ کو پھنکارتا ہوا عمرو کی طرف بڑھا۔ اچانک اس سانپ کو دیکھ کر عمرو عیار سٹپٹا گیا۔ عمرو عیار سانپ کی پھنکار سن کر تیزی سے پلٹا اور اس نے دیکھا جہاں پر ایک کالے سیاہ رنگ کا سانپ بل پر بیٹھا عمرو عیار کو گھور رہا تھا۔ اس کے سر پر ایک بڑا سا کیل لگا ہوا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کسی نے ہتھوڑی سے وہ کیل اس کے سر میں ٹھونس دی ہو۔ اسی وقت سانپ اڑتا ہوا عمرو کی طرف بڑھا۔ عمرو عیار بروقت زمین پر گر گیا۔ سانپ دوسری طرف جا گرا۔ پھر وہ تیزی سے دوبارہ عمرو کی طرف پلٹا، غصے سے عمرو کو گھورنے لگا۔ عمرو کو اس کی نظروں سے نظریں ملانا دشوار ہو رہا تھا کیونکہ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب چمک تھی۔ اسی لمحے ایک بار پھر سانپ پھنکارا، عمرو پر چھلانگ لگا دی۔ اس کا بھاری بھرکم جسم عمرو عیار کے جسم سے ٹکرایا اور عمرو عیار اس پر دھڑم سے فرش پر جا گرا۔ اسی وقت سانپ نے اپنا پھن عمرو کے پیر پر مارنے کی کوشش کی، لیکن اس سے پہلے کہ پھن عمرو کے پاؤں سے ٹکراتا عمرو یکدم پاؤں سمیٹ لیے اور اس طرح اس کا پھن زمین پر پڑا۔ حیرت سے عمرو کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی کیونکہ جس جگہ سانپ کا پھن لگا تھا وہاں پر آگ لگ چکی تھی۔ عمرو سوچنے لگا، اگر اس کا پاؤں زمین پر ہوتا تو اس کا بھی یہی حشر ہوتا۔ عمرو کی نظریں اچانک ایک پتھر پر پڑی تو اس نے دوڑ کر پتھر اٹھایا اور سانپ کو دے مارا۔ سانپ آگ بگولا ہو گیا اور اس نے کروٹ بدل کر خود کو اس پتھر سے بچا لیا اور برق رفتاری سے دوبارہ عمرو پر حملہ کیا۔ اس اچانک حملے سے عمرو عیار خود کو نہ بچا سکا۔ سانپ اس کے جسم پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا۔ عمرو زمین پر لیٹا ہوا تھا۔ سانپ پھن مارنا ہی چاہتا تھا کہ عمرو نے یکدم کروٹ بدلی اور اس کا ہاتھ بے اختیار سانپ کے سر پر پڑا
जहाँ कील लगा हुआ था। उमरू ने जल्दी से कील उसके सर से खींचा तो शाम के मुंह से चीख निकली। फिर एक जबरदस्त धमाका हुआ और वहाँ तारीकी छा गई। उफ, छठा तिलस्म भी फना हो गया। इस तिलस्म को फना करने का यही तरीका था कि शाम के सर से कील को निकाल लिया जाए। उसी लम्हे आवाज़ आई और उसके साथ ही अंधेरा फैल गया। उमरू अय्यर खुद को अंधेरे में डूबता महसूस करने लगा। जब अंधेरा जटा तो उसने खुद को एक वसी और अरीज मैदान में पाया। वो हैरत भरी नज़रों से इधर उधर देखने लगा। या इलाही, ये सब क्या है? रोया बुड़बुड़ाया, फिर आगे बढ़ने लगा। अभी वो चंद ही कदम चला होगा कि सामने से काफ़ी तादाद में बौने आते दिखाई दिए। उनके हाथों में लंबी लंबी तलवारें थी। रोया रुक गया और उनकी तरफ देखने लगा। उनके तलवार पकड़ने से मालूम होता था कि उन्हें तलवारें पकड़ने में एक खासी महारत हासिल है। चंद लम्हों बाद वो उमरू अय्यर के करीब पहुंच गए। उमरू अय्यर, मेरा नाम बिजली बौना है। मुझे अपने गले से लगा लो, क्योंकि मैंने सुन रखा है तुम गरीबों की मदद करते हो, जालिमों के खिलाफ लड़ते हो। उमरू अय्यर, मुझ पर किसी का जुल्म है वो मुझसे हटा लो। उमरू अय्यर, ये तुम्हारा एहसान होगा। बोना, जो यकीनन बाकी बोनों का सरदार था, उमरू अय्यर से कहने लगा, बोने, मुझे बताओ क्या मुसीबत है, मैं तुम्हारी ज़रूर मदद करूँगा। उमरू अय्यर वाकई अपनी तारीफ सुनकर फूला न समाया था। उमरू, मुझ पर पागल जादूगर का जादू है। अगर तुम मुझे अपने गले लगा लो तो ये जादू खत्म हो जाएगा। उस बोने ने आगे बढ़ते हुए कहा तो उमरू बुखला गया। अरे अरे, उमरू ने कुछ कहना चाहा मगर बोने ने ज़बरदस्ती उमरू को गले लगाया। उमरू को यूं महसूस हुआ जैसे उसके जिस्म में आग लग गई हो। अचानक उमरू की आंखें हैरत से फटने लगी, क्योंकि बोना जैसे ही उमरू के गले लगा, उस बोने का जिस्म इतना लंबा होता चला गया जैसे दरख्त होते हैं। उमरू ने उसे खींच कर फेंक दिया और बोना ज़मीन पर गिर गया और दोबारा छोटा बोना बन गया। गुस्से से उमरू को घूरने लगा। उमरू अय्यर, ये तुमने अच्छा नहीं किया, पकड़ लो इसे और ख़त्म कर दो। बोने ने पहले उमरू से फिर साथियों से कहा तो उसके साथी तेजी से उमरू की तरफ बढ़े। उमरू अय्यर बोनों को देखकर बुखला गया। ठहरो, रुक जाओ, मैं कहता हूँ रुक जाओ, मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? उमरू अय्यर ने चीखते कहा, लेकिन वो तेजी से उमरू की तरफ बढ़ने लगे। उमरू अय्यर ने वहां से भागने में ही गनीमत समझी और तेजी से एक तरफ भाग खड़ा हुआ। दोनों भी उसके पीछे आने लगे। उमरू अय्यर की रफ्तार में एकदम कमी होती गई। भागते भागते अचानक उमरू के पाँव को ठोकर लगी और वो तेजी से नीचे गिरा। बोने चंद कदम के फासले पर थे। उमरू ने एकदम ज़मीन पर मिट्टी उठाई और बोनों की तरफ उछाल दी। बोनों ने मिट्टी से बचने की सिरतोड़ कोशिश की, लेकिन मिट्टी के जर्रे उनकी आंखों में चले गए और चीखे मारकर ज़मीन पर गिरे और तड़पने लगे। उनके जिस्मों को आग लग गई। उमरू ने जब उनको आग लगते देखा तो समझ गया उनको ख़त्म करने का यही तरीका है। उमरू ने बर्क रफ्तारी से मिट्टी उठा उठा कर बाकी बोनों पर फेंकनी शुरू कर दी। इस तरह सारे बोने ज़मीन पर गिरे और आग में तब्दील होते चले गए। आखिर में उनका सरदार बिजली बोना रह गया, जो मिट्टी से भागने के लिए इधर उधर दौड़ रहा था। उमरू ने हाथ में मिट्टी भरी और बिजली बोने के पीछे भागा। बोने के दौड़ने की रफ्तार तेज थी, मगर उमरू अय्यर भी उससे कुछ कम न था। वो भी तेजी से बोने के पीछे भागने लगा। चंद ही लम्हों में उमरू अय्यर उसके करीब पहुंच गया। जैसे ही उमरू बोने के करीब पहुंचा तो बोने ने बड़ी फुर्ती से हाथ में पकड़ी तलवार उमरू अय्यर को मार दी, लेकिन उमरू अय्यर उसके वार से गाफिल ना था। वो बर्क रफ्तारी से नीचे बैठ गया और बिजली बोने का वार हाली चला गया। फिर उमरू अय्यर तेजी से उठ खड़ा हुआ और मिट्टी उस पर फेंक दी। मिट्टी जैसी ही बोने पर पड़ी तो एक जबरदस्त धमाका हुआ। अचानक एक साथ कई आवाजें आई। आखिरी तिलस्म भी फना हो गया। इस तिलस्म को फना करने का यही तरीका था कि बोनों की आंखों में मिट्टी डाली जाए। अब ये इंसान आग के समंदर में जा सकता है। उसी लम्हे एक अफसोस भरी आवाज़ सुनाई दी और उसके साथ ही खामोशी छा गई। अंधेरा फैल गया।
جب اندھیرا جٹا تو وہاں پر نہ بونے تھے اور نہ ہی ان کی لاشیں، البتہ امرو کی زنبیل موجود تھی۔ زنبیل کو دیکھتے ہی امرو کے چہرے پر خوشی کے تاثرات ابھر آئے۔ اس نے فوراً لپک کر زنبیل اٹھائی، اسے چومنے لگا۔ وہ بہت خوش تھا کہ اس نے سارے طلسم فنا کر دی اور دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کرنے لگا۔ پھر جب اس نے ادھر ادھر دیکھا تو خود کو ایک میدان میں پایا۔ اس نے زنبیل کو کندھے سے لٹکایا اور ایک بار پھر آگے بڑھتا چلا گیا۔ جابر جادوگر راہداری سے گزرتا ہوا انتہائی پرانے اور خستہ دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ دروازہ ایسا تھا جیسے ابھی گر جائے گا۔ جابر جادوگر نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ اندر ایک طویل راہداری تھی۔ وہ تیزی سے آگے بڑھنے لگا۔ اختتام پر پہنچنے کے بعد سامنے ایک اور دروازہ تھا۔ وہ بھی پہلے دروازے کی طرح خستہ حال تھا۔ جابر جادوگر نے منتر پڑھ کر دروازے پر پھونک ماری تو دروازہ کھل گیا اور جابر جادوگر اندر داخل ہو گیا۔ اندر ایک سفید رنگ کا بہت بڑا بت پڑا تھا جس کے گلے میں انسانی کھوپڑی تھی۔ چاروں طرف بھیانک قسم کی کھوپڑیاں لٹک رہی تھی۔ فرش پر بہت سے کالے سانپ ادھر ادھر رینگ رہے تھے۔ بت کے قریب ہی ایک پتھر پڑا ہوا تھا۔ جابر جادوگر تیزی سے چلتا ہوا اس پتھر پر چڑھ گیا اور اس نے منتر پڑھ کر خود پر پھونک ماری تو وہ الٹا ہو کر لٹک گیا۔ ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے اسے زبردستی الٹا لٹکا کر باندھ دیا ہو۔ الٹا لٹکتے ہی وہ منہ ہی منہ میں کچھ پڑھنے لگا۔ چند لمحوں بعد کمرے میں اندھیرا چھا گیا۔ جب اندھیرا ختم ہوا تو بت کی آنکھوں میں روشنی چمک اٹھی۔ اس کی نظریں جابر جادوگر پر مرکوز تھی۔ کیا بات ہے جابر جادوگر، کیوں ہمیں تکلیف دی؟ کیا تمہیں معلوم نہیں یہ ہمارے آرام کا وقت تھا؟ یکلک کمرے میں آواز گونجی اور جابر جادوگر چونک کر سیدھا ہو کر سجدے میں گر گیا۔ آقا میری مدد کرے، امرو عیار نامی شخص مجھے ختم کرنے آ رہا ہے۔ اس نے 7 طلسم ختم کر لیے۔ اب آپ مجھے کچھ دیں۔ جابر جادوگر نے گڑ گڑاتے ہوئے کہا۔ جابر جادوگر، تم اپنی جان کی حفاظت کر لو۔ امرو عیار جس کے پیچھے پڑ جائے تو اسے ختم کر کے ہی رہتا ہے۔ یہ جادوگروں کے خلاف ہے۔ اس نے تمہارے 7واں طلسم فنا کیے اور اب وہ تمہارے محل کی طرف آ رہا ہے۔ بت میں سے آواز آئی کہ کیا اس نے 7واں طلسم فنا کر لیے؟ او آقا میری مدد کرے، مجھے میرا بھائی دے دیں جو آپ کے پاس ہے۔ او جابر جادوگر، تمہارا مردہ بھائی؟ او یہ کیا کہہ رہے ہو؟ اگر اسے امرو عیار نے بت کہنا ہی چاہتا تھا کہ جابر جادوگر اس کی بات کاٹتے ہوئے بولا، نہیں آقا، اگر خداوند سامری نے چاہا تو میرے بھائی کو کچھ نہیں ہوگا۔ جابر جادوگر چیخا۔ اچھی طرح سوچ لو جابر جادوگر، تمہارا بھائی امرو عیار کے ہاتھوں مارا جا سکتا ہے۔ آقا تم بے فکر ہو، اسے کچھ نہیں ہوگا۔ مجھے یقین ہے میرا بھائی امرو عیار کو ہلاک کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، جیسا تم چاہو، تمہارا بھائی آ رہا ہے۔ بت سے آواز آئی اور اس کے ساتھ ہی اندھیرا چھا گیا۔ جب اندھیرا ختم ہوا تو جابر جادوگر کے قریب ہی ایک سیاہ رنگ کا بوڑھا لیٹا ہوا تھا۔ اس کا چہرہ مسح شدہ تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے اس پر کسی نے نیزے برسائے ہوں۔ شکریہ آقا، شکریہ۔ جابر جادوگر خوشی سے چہکا اور اپنے بھائی کو اٹھا کر اپنے خاص کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ کمرہ خاص میں پہنچ کر اس نے اس بوڑھے کو بستر پر لٹایا اور فوراً ایک منتر پڑھنے میں مصروف ہو گیا۔ اس نے منتر پڑھ کر بوڑھے پر پھونک ماری تو بوڑھے کے جسم میں حرکت پیدا ہوئی۔ چند لمحوں بعد اس کی آنکھیں کھلتی چلی گئی اور مکمل طور پر ہوش میں آنے لگا، اور اس کے بعد وہ حیرت سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ چند لمحے حیرانی سے دیکھتا رہا، پھر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ جب اس کی نظریں جابر جادوگر پر پڑی تو حیرت سے اچھل پڑا۔ تم جابر؟ اوہ، کیا میں دوبارہ زندہ ہو گیا؟ اوہ، حیرت سے چیخا۔ شمشان جادوگر جابر جادوگر کا بڑا بھائی تھا۔ 100 سال پہلے وہ بیماری کی وجہ سے مر چکا تھا۔ جابر جادوگر نے اس کی لاش اپنے آقا کے پاس رکھوا دی۔ شمشان جادوگر بے حد جادوئی طاقتوں کا مالک تھا۔ اس کے آقا نے جابر جادوگر سے کہا ہوا تھا کہ جب بھی اسے اپنے بھائی کی ضرورت پڑے
تو اس کی لاش اسے لے سکتا ہے اور ایک خاص منتر کے ذریعے وہ اسے زندہ کر سکتا ہے۔ شمران بھائی، تم زندہ ہوگے، میں نے تمہیں خاص کام کے لیے بلایا، جابر جادوگر خوشی سے بولا۔ اور شمران نے حیرت سے دیکھا، خاص کام؟ کون سا کام؟ جلدی بتاؤ شمران بھائی۔ دراصل پھر وہ اسے امرو عیار کے بارے میں بتانے لگا کہ امرو عیار کیا ہے۔ شمران جادوگر نے پوچھا۔ اس کی سیاہ آنکھیں حیرت سے سیاہ ہو گئیں۔ میں نے ملک یونان کی شہزادی کو اغوا کیا کیونکہ میں اسے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ امرو عیار شہزادی یاسمین کو آزاد کروانے آ رہا ہے۔ پھر وہ اسے پوری تفصیل بتانے لگا۔ شمران جادوگر آنکھیں پھاڑے اس کی تفصیل سن رہا تھا۔ ویسے حیرت ہے، اسے یہ سب کیسے معلوم ہو گیا کہ سارے طلسم ایسے ہی ختم ہوں گے؟ اور وہ شہزادی یاسمین کہاں ہے؟ بھائی شمران، یاسمین شہزادی کو میں نے خاص کمرے میں پہنچا دیا اور وہ اسی میں قید ہے۔ شمران جادوگر نے سوچتے ہوئے کہا، پھر منتر پڑھ کر دیوار کی طرف ہاتھ جھٹکا تو وہاں پر ایک منظر ابھرا۔ شمران جادوگر اور جابر جادوگر منظر کی طرف دیکھنے لگے۔ ایک بوڑھا انسان کندھے پر تھیلا لٹکائے جابر جادوگر کے محل کی طرف آ رہا تھا۔ اوہ، تو یہ ہے امرو عیار، شمران جادوگر بڑبڑایا۔ پھر اس نے ہاتھ منظر کی طرف کر کے دوبارہ جھٹکا تو وہ غائب ہو گیا۔ جابر جادوگر، اپنے خاص جادوگروں کو بلاؤ تاکہ میں اسے چند ہدایت دے کر بھیجوں کہ وہ امرو کو گرفتار کر لائے۔ شمران جادوگر نے جابر جادوگر سے کہا۔ پھر شمران جادوگر کے کہنے پر جابر جادوگر نے تالی بجائی تو ایک خاص کنیز کمرے میں داخل ہوئی۔ جاؤ، بجلی جادوگر کو بلا لاؤ، جابر جادوگر نے بڑے تحقیرانہ لہجے میں کہا اور کنیز سر ہلاتی کمرے سے باہر چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد ایک انتہائی طاقتور نوجوان داخل ہوا۔ اس کا جسم ایسا تھا جیسے فولاد ہوتا ہے۔ اس نے سرخ رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا۔ کیا حکم ہے آقا؟ اس نے مؤدبانہ انداز میں جابر جادوگر سے مخاطب ہو کر کہا۔ بجلی جادوگر، فوراً جا اور امرو عیار کو گرفتار کر لاؤ، وہ ہمارے محل کی طرف آ رہا ہے۔ آقا، یہ امرو عیار کون ہے؟ بجلی جادوگر نے بے اختیار پوچھا۔ یہ ہم سب جادوگروں کا ازلی دشمن ہے، اس لیے اب تک سینکڑوں جادوگروں کو موت کی وادی پہنچا چکا ہے۔ ہم اسے ایسی موت ماریں گے کہ اس کی ہونے والی 7 نسلیں بھی کانپ اٹھیں گی۔ جاؤ اور جلدی سے امرو کو گرفتار کر لاؤ۔ شمران جادوگر نے حکم دیا تو بجلی جادوگر ادب سے سر جھکائے اور پھر تیزی سے کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ امرو عیار تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا کہ اچانک قریب والے درخت سے چند بونوں نے چھلانگیں لگائیں اور امرو کے آگے آ کر کھڑے ہو گئے۔ وہ تعداد میں تقریباً 50 کے قریب ہوں گے۔ امرو انہیں دیکھ کر بکھلا گیا، حیرت سے انہیں دیکھنے لگا۔ وہ بونے للچائی نظروں سے امرو کو گھور رہے تھے۔ کون ہو تم اور میرا راستہ کیوں روکا ہے تم لوگوں نے؟ ہاں ہاں، ہم آدم خور بونے ہیں اور ہم تمہیں کھانے آئے ہیں، ان میں سے ایک بونے نے چیخ کر کہا، جو یقیناً ان کا سردار تھا۔ ارے واہ، ایسے ہی مجھے کھاؤ گے؟ کیا باپ کا مال سمجھ رکھا ہے؟ میں ہوں برقِ تاباں، شعلۂ رواں، موت جادوگرا۔ بکواس مت کرو، تم جو کوئی بھی ہو، ہم تمہیں کھائیں گے اور ضرور کھائیں گے، پکڑ لو اسے۔ سردار بونے نے پہلے امرو عیار سے پھر چیخ کے ساتھیوں کو حکم دیا۔ اس کے ساتھی امرو عیار کی طرف بڑھے۔ امرو وہاں سے بھاگنا چاہا لیکن اچانک ایک بونے نے امرو عیار کی ٹانگ میں اپنی ٹانگ اڑائی تو امرو منہ کے بل زمین پر گرا اور اس نے فوراً ہاتھ آگے کر لیے۔ اگر ایسا نہ کرتا تو اس کے دانت ٹوٹ جاتے زمین پر ٹکراتے ہی۔ حیرت انگیز طور پر امرو عیار کے ہاتھوں اور پیروں میں رسیاں بندھنی شروع ہو گئیں، ساتھ ہی بڑے بڑے کیل بھی زمین پر ٹھک گئے۔ ارے ارے کم بختو، چھوڑ دو مجھے، میں نے تمہارا کیا بگاڑا؟ امرو عیار نے چیختے ہوئے کہا۔ لیکن وہ سب اپنے کام میں مصروف تھے۔ جب انہوں نے امرو کو باندھ لیا تو ایک طرف کھڑے ہو گئے۔ ہاں ہاں، اب ہم تمہارا گوشت کھائیں گے، بونوں کا سردار کہکہانے لگا تھا۔ امرو عیار کی طرف بڑھا۔ ارے سنو، میرا گوشت کڑوا ہے، اگر کھاؤ گے تو مر جاؤ گے۔ رک جاؤ، میرے گوشت میں زہر ملا ہے، امرو نے کہا۔ سردار بونا چونک کر رک گیا۔ اوہ، تمہارا گوشت کڑوا ہے، مگر کیوں؟ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ اگر تمہارے جسم میں زہر ہوتا تو تم اب تک مر چکے ہوتے، کیونکہ تھوڑا سا زہر پینے سے انسان مر جاتا ہے، تو پھر تم زندہ کیسے ہو؟
ارے یہ ایک ایسا زہر ہے جس سے مجھے تو کچھ نہیں ہوتا، البتہ جو کوئی میرا گوشت کھائے گا یا خون پیے گا وہ مر جائے گا۔ میری ماں بچپن میں ہی میرے جسم میں سوئی کی مدد سے زہر بھرنا شروع کر دیا تاکہ مجھے کوئی کھا نہ سکے۔ اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو ٹھیک ہے، آؤ اور کھاؤ مجھے، امرو نے چلاتے ہوئے کہا۔ پونا حیرت سے امرو کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ اب وہ کیا کرے۔ میں اپنے دوست بدرو جادوگر سے معلوم کراتا ہوں کہ واقعی تمہارے جسم میں زہر ہے، یہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ پھر اس بونے نے ایک اور بونے کو پکارا، شامبو۔ جی سردار، ایک بونے نے آگے بڑھ کر مؤدبانہ لہجے میں کہا، جاؤ ہمارے دوست بدرو جادوگر کو بلا لا تاکہ ہم مجھ سے پوچھ سکیں یہ آدمزاد سچ بولتا ہے یا جھوٹ۔ ساتھ ہی ایک چابک بھی لیتے آنا، اگر اس کی بات جھوٹ ثابت ہوئی تو پہلے ہم اسے سزا دیں گے کیونکہ جھوٹ سے ہمیں سخت نفرت ہے۔ امرو عیار اس کی بات سن کر سوچنے لگا۔ وہ بری طرح پھنسا اور دل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مدد کی دعا کرنے لگا۔ پونا سردار بھی غور سے امرو کے چہرے کو دیکھ رہا تھا جس پر کافی رنگ آ جا رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد وہاں زمین پھٹی اور بونے نمودار ہوئے۔ ایک تو شامبو تھا جبکہ اس کے ساتھ انتہائی بوڑھا بونا تھا جس کے جسم پر صرف لنگوٹ تھا، باقی جسم سبز تھا، حتیٰ کہ بال بھی سبز رنگ کے تھے۔ شامبو کے ہاتھ میں چابک تھا۔ او میرے دوست آگے تو، سردار بونے نے خوش ہو کے کہا۔ کیا بات ہے سردار، کیوں مجھے یاد کیا؟ تم جادو کی مدد سے معلوم کرو اس بوڑھے کے جسم میں زہر بھرا ہوا ہے یا نہیں۔ بونے سردار نے کہا تو بوڑھا بونا حیرت سے امرو کو دیکھنے لگا، چند لمحے دیکھتا رہا، پھر سر جھٹکا اور منظر پڑنے لگا۔ ساتھ ہی اس نے آنکھیں بند کی۔ امرو سمجھ کے بوڑھا بونا یہ معلوم کرنے میں کامیاب ہو جائے گا کہ اس کے جسم میں زہر نہیں، اسی لیے چند لمحوں بعد ہی بوڑھے نے آنکھیں کھول دی۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ سردار یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس کے جسم میں زہر موجود نہیں، لیکن یہ تو کہتا ہے اس کے جسم میں زہر بھرا ہے، مگر میرا علم جھوٹ نہیں بتاتا، یہ بچنے کے لیے ایسا کہہ رہا ہے۔ اوہ، تو تم نے ہم سے جھوٹ بولا، اسی لیے تمہیں جھوٹ کی سزا ضرور ملے گی۔ بونے سردار نے غصے سے امرو کو گھورا اور اپنے ساتھی کے ہاتھ سے چابک لے کر امرو کی طرف بڑھا۔ امرو عیار خوف زدہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ رک جاؤ، میری بات سنو۔ کیا بات ہے سردار بونے، میرا نام امرو عیار ہے، تم مجھے رہا کر دو ورنہ میں تمہاری نسل تک ختم کر دوں گا، سمجھے؟ بکواس بند کرو گستاخ، سردار بونا چیخا اور اس نے چابک امرو کے جسم پر مارا۔ امرو عیار کے حلق سے چیخ نکل گئی۔ پونا سردار وحشیانہ انداز میں چابک امرو پر برسائے جا رہا تھا کہ اچانک وہاں ایک دھماکہ ہوا اور تمام بونے بوڑھے بونے سمیت چیختے ہوئے بھاگ کھڑے، لیکن اچانک ان کے جسموں میں آگ لگی اور وہ چیخنے چلانے لگے۔ امرو نے حیرت سے اسے دیکھا۔ جس طرف سے دھماکہ ہوا وہاں ایک نوجوان کھڑا تھا جس نے سیاہ رنگ کا لباس پہنا تھا، وہ کوئی جادوگر تھا۔ ارے میرے پیارے دوست، مجھے اس مصیبت سے نجات دلاؤ، امرو نے اس سے کہا، لیکن اس نے کوئی جواب نہ دیا اور آنکھیں بند کر کے کوئی منتر پڑھنے لگا۔ منتر پڑھ کے اس نے امرو پر پھونک ماری تو امرو عیار رسیوں سے آزاد ہو گیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اسی لمحے اس نوجوان نے ایک اور منتر پڑھ کر امرو پر پھونک ماری۔ امرو عیار ایک جال میں الجھ کر رہ گیا۔ اس نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن اگلے ہی پل اس کا سر چکرایا اور وہ بے ہوش ہو کر جال سمیت زمین پر گر گیا۔ نوجوان نے جال اٹھایا اور ایک طرف اڑنے لگا۔ شمران جادوگر اور جابر جادوگر دونوں تخت پر بیٹھے شراب پینے میں مصروف تھے۔ بھائی جان، ہمیں معلوم کر لینا چاہیے امرو عیار کس حالت میں ہے اور کیا بجلی جادوگر اسے گرفتار کرنے میں کامیاب ہو گیا یا نہیں۔ ٹھیک ہے، میں معلوم کرتا ہوں، شمران جادوگر نے کہا اور آنکھیں بند کر کے منتر پڑھ کر سامنے والی دیوار کی جانب ہاتھ جھٹکا تو وہاں پر منظر ابھرا اور باہر کا منظر صاف نظر آنے لگا۔ دونوں نے دیکھا امرو عیار ایک جگہ زمین پر بندھا ہوا تھا اور بہت سے بونے اور بوڑھا ایک بونا اس کے ساتھ کھڑا تھا۔ پھر انہوں نے دیکھا کہ کس طرح امرو عیار کو اس نوجوان نے آ کر بچا لیا۔ شمران جادوگر ہاتھ منظر کی طرف کر کے جھٹکا تو منظر غائب ہو گیا۔
عمرو عیار اب ہمارے قبضے میں آ گیا، اسے فوراً ختم کر دینا چاہیے۔ شمران جادوگر نے کہا، نہیں بھائی جان، میں اسے تڑپا تڑپا کر ماروں گا۔ اس نے میرے ساتھوں طلسم فنا کر دیے، میں اس سے اپنے ساتھوں طلسم کا حساب لوں گا۔ جابر جادوگر نے غصے سے دانت پیستے کہا، اسی لمحے دروازہ کھلا اور بجلی جادوگر اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بہت بڑا جال اٹھایا ہوا تھا جس میں عمرو بے ہوش پڑا تھا۔ عمرو عیار کو بے دردی سے زمین پر پھینکا اور مودبانہ انداز میں کھڑا ہو گیا۔ بجلی جادوگر، ہم تم سے بہت خوش ہوئے، تمہیں بہت جلد انعام مل جائے گا، اب تم جاؤ۔ جابر جادوگر مسکرا کر کہا تو بجلی جادوگر وہاں سے چلا گیا۔ جابر جادوگر نے آگے بڑھ کر ایک منتر عمرو عیار پر پھونکا تو جال غائب ہو گیا۔ جیسے ہی جال غائب ہوا، عمرو بھی ہوش میں آ گیا۔ پہلے تو عمرو عیار حیرت سے ادھر ادھر دیکھنے لگا، پھر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس کی نظر جابر جادوگر اور شمران جادوگر پر پڑی تو حیرت سے انہیں دیکھنے لگا۔ میں کہاں ہوں اور تم لوگ کون ہو؟ عمرو عیار، میرا نام جابر جادوگر اور تم اس وقت آگ کے سمندر محل کے ایک کمرے میں ہو۔ تم نے میرے ساتھوں طلسم فنا کر دیے، میں تمہارا خون پی جاؤں گا، تمہاری بوٹیاں نوچ لوں گا۔ تو تم ہو جابر جادوگر جس نے شہزادی یاسمین کو اغوا کیا؟ تم نے شہزادی کو اغوا کر کے اچھا نہیں کیا، تم نے خود اپنی موت کو دعوت دی۔ عمرو عیار نے اس پر مسکراتے ہوئے کہا، جابر فوراً ختم کر دو، ایسا نہ ہو کہ یہ۔ شمران جادوگر نے کہنا چاہا، نہیں بھائی جان، میں اسے سسکا کر ماروں گا۔ اس سے پہلے کہ عمرو کے قریب پہنچتا جابر جادوگر، عمرو عیار نے پھرتی سے زنبیل سے بے ہوش کر دینے والا انڈا نکالا اور اس کی ناک پر دے مارا۔ انڈا جابر جادوگر کی ناک پر پڑتے ہی ٹوٹ گیا اور جابر جادوگر نے جیسے ہی سانس لیا، وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا۔ شمران جادوگر نے جب یہ دیکھا تو تیزی سے عمرو کی طرف بڑھا۔ او کمبخت عمرو عیار، وہ غصے سے چیخا۔ اس سے پہلے کہ عمرو دوسرا انڈا زنبیل سے نکال کر شمران جادوگر کی ناک پر مارتا، شمران جادوگر نے ایک زوردار تھپڑ عمرو عیار کی گال پر جڑ دیا۔ عمرو کے منہ سے بے اختیار چیخ نکلی۔ اگلے ہی پل شمران جادوگر جلدی سے منتر پڑھ کر عمرو پر پھونک ماری تو زمین پھٹی اور عمرو اس میں گرتا چلا گیا۔ عمرو عیار کلابازیاں کھاتا زمین کی طرف گرتا جا رہا تھا۔ خوف سے اس نے آنکھیں بند کر لی۔ اس کا چہرہ زرد ہو پڑ چکا تھا اور دل ہی دل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مدد مانگ رہا تھا۔ عمرو عیار سوچنے لگا، اس کی موت یقینی ہی اب وہ کبھی نہیں بچ سکے گا، کیونکہ کافی بلندی سے گرنے کے بعد اسے بچنے کا کوئی امکان نظر نہ آ رہا تھا۔ اچانک عمرو کے جسم کو زبردست جھٹکا لگا اور وہ زمین پر گر گیا۔ شاید زمین نرم تھی اس لیے عمرو کو کچھ نہ ہوا۔ عمرو عیار نے تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ یہ ایک چھوٹا سا میدان تھا، سامنے ایک قلعہ نما عمارت تھی۔ عمرو عیار چند لمحے عمارت کو دیکھتا رہا، پھر اس عمارت کی طرف بڑھا۔ عمارت کے قریب پہنچ کر اس نے دروازے سے اندر جھانکا، مگر سوائے اندھیرے کے کچھ نظر نہ آیا۔ پھر تھوڑی دیر سوچتے عمرو عیار عمارت کے اندر داخل ہو گیا۔ اندر داخل ہوتے سائیں کی تیز آواز کے ساتھ ایک تیر عمرو کے کان کے قریب سے گزرا۔ عمرو عیار تیزی سے نیچے کی طرف جھکا۔ اگر عمرو بر وقت نہ جھکتا تو اب تک وہ تیر اس کے کان میں گھس چکا ہوتا۔ عمرو نے دیکھا کہ آس پاس کے ستونوں سے تیر آ رہے ہیں تو تیزی سے ایک طرف بھاگنے لگا۔ سامنے ہی دروازہ تھا، عمرو اس میں داخل ہو گیا۔ اندر داخل ہوتے عمرو نے دیکھا کہ اندر بہت سی انسانی کھوپڑیاں لٹکی ہیں، اژدہے ادھر ادھر رینگ رہے تھے۔ اچانک عمرو کو اپنے عقب سے پھنکار کی آواز سنائی دی تو اس نے مڑ کر دیکھا تو وہاں پر ایک سانپ نما انسان کھڑا تھا۔ اس کا سر سانپ جیسا تھا، البتہ باقی جسم انسان جیسا تھا۔ اس کی رنگت سیاہ تھی اور وہ غصے سے عمرو کو گھور رہا تھا۔ پھر وہ تیزی سے عمرو کی طرف بڑھا۔ اس سے پہلے کہ عمرو عیار کو پکڑتا، اچانک عمرو نے برق رفتاری سے اپنی زنبیل سے تلوار نکالی اور اس انسان نما سانپ کے پھن پر وار کر دیا۔ جیسے ہی تلوار پھن پر پڑی، اس کی گردن کٹ کر دور جا گری۔ اس کا جسم بھڑکنے لگا۔ اچانک زبردست جھماکا اور وہاں اندھیرا چھا گیا۔
جب اندھیرا ختم ہوا تو عمرو نے دیکھا وہ جہاں پر موجود تھا وہاں خالی میدان تھا۔ یا اللہ، یہ سب کیا ہے؟ اے میرے مالک، میری مدد فرما۔ عمرو عیار نے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی۔ اچانک عمرو عیار کو کسی بچے کے رونے کی آواز سنائی دی۔ عمرو عیار بے اختیار چونک پڑا۔ بچہ کہیں قریب ہی پڑا ہوا تھا۔ عمرو عیار حیرت سے ادھر ادھر دیکھنے لگا کہ بچہ اس ویران جگہ پر کہاں سے آ گیا۔ تیزی سے اس طرف بڑھا جہاں سے بچے کے رونے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ عمرو جب وہاں پہنچا تو واقعی ایک خوبصورت سا بچہ رو رہا تھا۔ عمرو عیار نے لپک کر اسے اٹھایا۔ ابھی اس نے گود میں ہی لیا کہ یکدم بچے کو واپس زمین پہ رکھ دیا۔ حیرت سے بچے کو دیکھنے لگا۔ جیسے ہی عمرو نے بچہ واپس زمین پر رکھا وہ دوبارہ رونے لگا، کیونکہ جیسے ہی عمرو نے بچے کو گود میں لیا وہ بچہ گود میں آتے ہی ایک انسانی سانپ بن گیا تھا۔ عمرو آنکھیں پھاڑ کر اس بچے کو دیکھ رہا تھا۔ اچانک عمرو عیار کو کسی نے پکارا تو وہ چونک پڑا۔ اس نے بے اختیار مڑ کر دیکھا تو وہاں پر ایک چڑیل کھڑی تھی۔ عمرو نے دوبارہ بچے کو دیکھا تو بچہ اب غائب ہو چکا تھا۔ عمرو نے چڑیل کو دیکھا تو آہستہ آہستہ عمرو کی طرف بڑھنے لگی۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے عمرو کو کچا چبا جائے گی۔ ٹھہرو، کون ہو تم اور بچہ کہاں گیا؟ بچہ؟ ہاں ہاں، وہ بچہ میں ہی تھی، کیونکہ میں تمہارا گوشت کھانے کے لیے بہت بے چین تھی۔ اب مجھے تجھے کھا کر چین آئے گا، وہ کہہ کے لگاتی عمرو کی طرف بڑھتی آ رہی تھی۔ بکواس بند کرو، میں کوئی عام انسان نہیں جو تم مجھے کھا جاؤ گی، البتہ میرے ہاتھوں ضرور ماری جاؤ گی، عمرو نے غصے سے گڑا کر کہا۔ لیکن چڑیل نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ مسلسل عمرو کی طرف بڑھتی رہی۔ عمرو کے قریب پہنچتے ہی چڑیل نے عمرو عیار پر جھپٹا مارا، مگر عمرو عیار نے دائیں طرف چھلانگ لگائی اور زمین پر جا گرا۔ وہ چڑیل اپنے ہی زور سے پتھر سے ٹکرائی اور اس کے منہ سے اراہٹیں نکلنے لگی۔ وہ تیزی سے اٹھی اور غصے کے عالم میں عمرو کو گھورنے لگی۔ عمرو تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے زمین میں ہاتھ ڈالا۔ جب اس کا ہاتھ باہر آیا تو اس کے ہاتھ میں کلہاڑی تھی۔ ہاں ہاں، یہ چیزیں میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، اس سے لمبا تو میرا ہاتھ ہے، وہ کہہ کے لگاتے ہوئے بولی، اور آگے ہاتھ کیا تو اس کا ہاتھ اتنا لمبا ہو گیا جیسے لکڑی کی ٹہنی ہو۔ عمرو عیار آنکھیں حیرت سے پھاڑے اسے دیکھنے لگا۔ اس نے یکدم کلہاڑی والا ہاتھ فضا میں بلند کیا اور تیزی سے اس کے لمبے ہاتھ پر وار کیا تو اس کا ہاتھ کٹ کر دور جا گرا اور اس کے حلق سے دردناک چیخ نکلی۔ چڑیل اپنے کٹے ہاتھ کو دیکھنے لگی۔ عمرو نے موقع غنیمت جان کر کلہاڑی کا ایک وار اس کی گردن پر کیا۔ ایک زبردست دھماکہ ہوا اور سب کچھ غائب ہو گیا۔ نہ تو وہاں چڑیل تھی اور نہ ہی کوئی بچہ، البتہ فضا میں انسانی چیخیں ضرور سنائی دے رہی تھی۔ عمرو حیرت سے سب دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے کلہاڑی واپس زمین میں ڈالی اور آگے بڑھا، مگر اس سے پہلے کہ آگے بڑھتا اچانک ایک بار پھر زمین پھٹی اور عمرو عیار اس پہ گرتا چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کا سر زمین سے ٹکرایا اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ عمرو کو جب ہوش آیا تو اس نے خود کو ایک غار میں لیٹے ہوئے پایا۔ غار کا صرف ایک ہی دہانہ تھا جو بند تھا۔ عمرو تیزی سے اٹھا اور غار کی تلاشی لینے لگا۔ اچانک گڑگڑاہٹ کی تیز آواز کے ساتھ غار کے دہانے پر موجود چٹان ایک طرف ہٹ گئی اور ایک دیو اندر داخل ہوا۔ عمرو عیار بے اختیار چونک پڑا۔ دیو کھا جانے والی نظروں سے عمرو کو ہی گھور رہا تھا۔ کون ہو تم اور مجھے یہاں کیوں قید کیا؟ عمرو عیار، مجھے تمہارا گوشت چاہیے، میں کافی عرصے سے بھوکا ہوں۔ کیا بکواس ہے، سب میرا گوشت مانگتے پھر رہے ہیں، جیسا کہ میں عمرو عیار نہیں کوئی گوشت کی دکان ہو، عمرو نے اس پر گڑراتے ہوئے کہا۔ خاموش رہو عمرو عیار، شرافت سے اپنا گوشت اتار کر مجھے دے دو، ورنہ کیا، اگر ہمت ہے تو مجھے کھا کے دکھاؤ، عمرو نے غصہ اسے دلاتے ہوئے کہا۔ تمہاری اتنی ہے ہمت کہ مجھے للکارو، دیو گھرایا اور عمرو عیار کی طرف بڑھا۔ قریب پہنچ کر عمرو عیار پر حملہ کر دیا۔ عمرو یکدم نیچے بیٹھ گیا اور دیو اپنے ہی زور پر اس کے اوپر سے ہوتا ہوا سائڈ کی دیوار سے جا ٹکرایا۔ اس کے منہ سے چیخ نکلی اور وہ پلٹا عمرو کو گھورنے لگا۔ عمرو، میں تمہارا خون پی جاؤں گا، دیو نے گھراتے کہا، پھر بجلی کسی تیزی سے عمرو کی طرف بڑھنے لگا۔ عمرو عیار کے قریب پہنچ کر دیو نے ایک بار پھر جھپٹا مارا۔ عمرو یکدم دوبارہ زمین پر بیٹھ گیا۔
دیو اپنے ہی زور پر اس کے اوپر سے ہوتا ہوا زمین پر جا گرا اور اس کے حلق سے ایک بار پھر چیخ نکلی اور وہ اٹھنے کی کوشش کرنے لگا۔ امرویا نے تیزی سے زنبیل میں ہاتھ ڈال کر تلوار نکالی۔ جیسے ہی دیو کھڑا ہوا، امرو نے دیو کی گردن پر تلوار سے وار کر دیا۔ تلوار دیو کی گردن پر لگی اور کچک کی آواز کے ساتھ ہی اس کی گردن کٹ کر دور جا گئی اور اس کا دھڑ زمین پر گرا، بری طرح سے تڑپنے لگا۔ چند لمحے تڑپنے کے بعد دیو ساکت ہو گیا تو اسی لمحے ایک زبردست کڑاکا ہوا۔ جہاں امرو عیار کھڑا تھا وہاں ایک کھائی بنتی چلی گئی۔ امرو اس میں گرتا چلا گیا۔ امرو نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ امرو عیار تیزی سے نرم گھاس پر گرا اور اس کے حلق سے چیخ نکلی۔ پھر وہ حیرت سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ یہ ایک شہر تھا، ہر طرف جادوگر اور جادوگرنیاں آ جا رہے تھے۔ امرو یار ایک طرف بڑھنے لگا۔ چلتے چلتے اچانک اسے ایک محل نظر آیا۔ امرو یار ایک جگہ رک کر دیکھنے لگا۔ محل انتہائی خوبصورت طریقے سے سجایا گیا تھا۔ دھوپ میں ویسے چمک رہا تھا جیسے چاندنی رات میں ہیرے چمکتے ہیں۔ امرو کے ذہن میں خیال آیا تو اس نے زنبیل سے سلیمانی چادر نکال کر خود پر ڈالی، پھر محل میں داخل ہو گیا۔ محل کے کمرے میں ایک بوڑھی عورت تخت پر بیٹھی ہوئی تھی۔ امرو نے زنبیل سے صفوف بے ہوشی نکال کر کمرے میں پھینک دیا، خود ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ چند لمحوں بعد ہی اس نے اندر جھانکا تو بوڑھی عورت تخت پر بے ہوشی کے عالم میں پڑی ہوئی تھی۔ امرو یار کمرے میں دیکھنے لگا تو اسے ایک کمرے میں خزانہ مل گیا۔ امرو نے خزانہ زنبیل میں ڈالا اور پھر اس کمرے میں آ گیا جس میں بوڑھی عورت بے ہوشی کے عالم میں پڑی تھی۔ امرو نے زنبیل سے روغن عیاری نکالا اور اپنے چہرے پر ملنے لگا۔ پھر اس نے خود کو بوڑھی عورت بننے کا تصور کیا تو یک لخت وہ بوڑھی عورت کا ہم شکل بن گیا۔ پھر امرو نے روغن عیاری بوڑھی کے چہرے پر مل دیا اور تم امرو عیار بن جاؤ کہا تو یک لخت بوڑھی عورت امرو عیار بن گئی۔ پھر اس سے پہلے کہ امرو عیار محل سے نکل پاتا اسی لمحے کمرے میں ایک نوجوان داخل ہوا۔ اس نے سیاہ رنگ کا لباس پہنا تھا، لباس پر 2 ہڈیاں بنی تھی۔ امرو عیار اسے دیکھ کر بے اختیار چونک پڑا۔ اماں، یہ کون ہے؟ نوجوان نے کہا۔ بیٹا، یہ امرو عیاری سے محل آ گیا تھا، لیکن مجھے جیسے ہی اس کے بارے میں پتہ چلا میں نے اسے بے ہوش کر دیا۔ امرو عیار نے زنانہ آواز میں بولتے کہا تو نوجوان کے چہرے پر غصے کے تاثرات ابھر آئے۔ اوہ امرو عیار میرے محل میں کیا کرنے آیا؟ لیکن خیر آ ہی کیا تو میں اسے جابر جادوگر کے محل میں پیش کروں گا، وہ خود ہی امرو کو موت کے گھاٹ اتار دے گا۔ نوجوان نے کہا۔ پھر وہ تخت پر بے ہوشی کے عالم میں پڑی بوڑھی عورت کو کندھے میں ڈال کر کمرے سے نکل گیا۔ جابر جادوگر اور شمران جادوگر دربار لگائے بیٹھے سارے درباری شراب پینے میں مصروف تھے۔ سامنے چند پریاں ناچ گانے میں مصروف تھیں۔ یہ جشن امرو کی موت پر منایا جا رہا تھا۔ میں ذرا معلوم تو کروں کہ بھلا یا دیو نے امرو کو کھایا ہے یا نہیں، جابر جادوگر نے کہا اور شمران جادوگر نے سر ہلا دیا۔ پھر اس نے منتر پڑھ کر زمین پر پاؤں مارا تو وہاں پر ایک پتلا نمودار ہوا۔ کیا حکم ہے میرے آقا؟ پتلے نے کہا۔ امرو کو کس نے کھایا؟ جابر جادوگر نے پوچھا۔ پورے دربار والے پتلے کی جانب متوجہ تھے۔ آقا، امرو عیار کو کسی نے نہیں کھایا بلکہ وہ اس وقت بہادر جادوگر کے محل موجود ہے، پتلے نے بتایا، اور جابر جادوگر اور شمران جادوگر سمیت تمام درباری اچھل پڑے۔ اوہ، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ امرو کیسے بچ گیا؟ آقا، اس نے زمین کے نیچے والے تمام طلسموں کو بھی فنا کر دیا اور ان سب کو ختم کرنے کے بعد آگ کے سمندری محل پہنچ گیا، پتلے نے کہا تو جابر جادوگر ایسا بت بنا بیٹھا رہا، سنتا رہا جیسے اسے ہوش ہی نہ ہو۔ پھر اچانک پھونک ماری تو پتلا غائب ہو گیا۔ بہادر جادوگر کو حاضر کیا جائے۔ ارے امرو عیار تو واقعی عیاروں کا عیار ہے، میں نے تمہیں اس وقت کہا بھی تھا کہ اسے ختم کر دو، مگر تم نے میری ایک نہ سنی، اب دیکھو کیا ہوتا ہے۔ شمران جادوگر نے غصے سے کانپتے کہا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، مجھ سے غلطی ہو گئی، ایک بار پھر امرو میرے ہاتھوں آ جائے تو مجھ سے زندہ جلا دوں گا۔ ابھی کچھ دیر پہلے جس دربار میں خوشی کے ساز بج رہے تھے، اب پورے دربار میں موت کی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ شمران جادوگر پریوں کو اشارہ کیا تو وہ وہاں سے غائب ہو گئی۔
تھوڑی دیر بعد ایک نوجوان دربار میں داخل ہوا۔ اس کے اپنے کندھے پر امرو عیار کو اٹھایا ہوا تھا جو بے ہوش تھا۔ امرو کو بے ہوش دیکھ کر جابر جادوگر اور شمران جادوگر چونکے۔ آقا، یہ امرو عیار میری موجودگی میں میرے محل داخل ہوا، مگر اماں نے مکاری سے کام لیتے ہوئے اسے بے ہوش کر دیا۔ میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہو گیا۔ شاباش شاباش بہادر جادوگر، تم واقعی بہادر ہو۔ میں امرو عیار کو ایسی موت سلاؤں گا کہ وہ آئندہ آنے والی نسلیں بھی کانپ اٹھے۔ جابر، امرو عیار کو فوراً ختم کرو، ایسا نہ ہو کہ ہوش میں آتے ہی ہمارے لیے کوئی مصیبت کھڑی کر دے۔ جاؤ، ہمارے جلادوں کو بلاؤ تاکہ اس کا سر قلم کر سکے۔ جابر جادوگر نے ایک درباری کو تحکمانہ لہجے میں حکم دیا تو درباری سر ہلاتا ہوا ایک طرف چل گیا۔ تھوڑی دیر بعد واپس آ گیا تو اس کے ساتھ 2 جلاد تھے۔ ان دونوں کے ہاتھوں میں لمبی لمبی کلہاڑیاں تھیں۔ کیا حکم ہے آقا؟ جادوگروں کے دشمن امرو عیار کو ختم کر دو، اس نے ہمارے تمام طلسموں کو فنا کر دیا، جابر جادوگر نے کہا۔ تو جلادوں نے ابھی کلہاڑے اٹھائے ہی تھے کہ امرو عیار کو ہوش آ گیا۔ تیزی سے اٹھ بیٹھا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ آقا، میں، اس نے زنانہ آواز میں کہا، لیکن اس کا لفظ ابھی پورا بھی نہیں ہوا تھا کہ دونوں جلادوں کے کلہاڑے اس کی گردن پر پڑے اور چیخ کر تڑپنے لگا۔ پھر چند لمحوں بعد ساکت ہو گیا۔ اسی لمحے ایک کبوتر روتا ہوا آیا اور بولا، مارا مجھے جلادوں نے، میرا نام گلابو جادوگرنی تھا اور میں بہادر جادوگر کی ماں تھی۔ کبوتر کے منہ سے آواز آئی اور ساتھ ہی خاموشی چھا گئی۔ سب ہکا بکا رہ گئے کہ یہ کیا ہو گیا؟ یہ کیا ہو گیا آقا؟ آپ نے یہ کیا کر دیا؟ آپ نے میری ماں کو قتل کر دیا آقا، آپ ہونی ہیں، درندے ہیں۔ بہادر جادوگر نے غصے سے چیختے کہا، یہ کیا ہو گیا؟ امرو عیار کہاں غائب ہو گیا؟ اماں، میری پیاری اماں۔ آقا، میں تمہیں معاف نہیں کروں گا، تم نے میری ماں کو قتل کیا، میں دوبارہ خون پی جاؤں گا، بہادر جادوگر نے گرج کر کہا۔ تو جابر جادوگر کو غصہ آ گیا۔ خاموش گستاخ، ہم تمہارے آقا ہیں، تمہاری اتنی ضرورت کہ تم جابر جادوگر کو دھمکی دو، لے جاؤ اسے اور زندان میں ڈال دو۔ جابر جادوگر نے چیختے ہوئے اپنے دربان سے کہا جو ایک طرف کھڑا بڑے ادب سے ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ فوراً جابر جادوگر کے حکم کی تعمیل کی اور بہادر جادوگر کو گھسیٹتے لے گیا۔ جابر جادوگر امرو عیار اپنی مکاری اور عیاری سے دھوکہ دے گیا، اس کا پتہ فوراً لگاؤ کہ وہ اس وقت کہاں ہے۔ شمران جادوگر نے کہا تو جابر جادوگر نے ایک منتر پڑھ کر زمین پر پاؤں مارا تو اچانک وہاں پر ایک طلسمی پتلا نمودار ہوا۔ کیا حکم میرے آقا؟ طلسمی پتلے، ہمیں فوراً بتاؤ، امرو عیار کہاں غائب ہے؟ آقا، امرو عیار اس وقت آپ کے محل کے قریب موجود ہے، طلسمی پتلے نے جواب دیا۔ تو جابر جادوگر اور شمران جادوگر دونوں بیک وقت اچھل پڑے۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ۔ جابر جادوگر، میں سوچ رہا ہوں کیوں نہ امرو عیار کو میں خود تلاش کروں اور اپنی آنکھوں کے سامنے گرفتار کرایا جائے، ورنہ جس طرح بہادر جادوگر کی ماں کو امرو اور خود کو اس کی ماں بنا دی، ایسے ہی وہ خود بجلی جادوگر کا بھیس بدل کر اور بجلی جادوگر کو اپنے بھیس میں بدل سکتا ہے۔ اسی لیے ہم امرو کے بھیس میں بجلی جادوگر کو نہ ہلاک کر دیں۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں بھائی جان، آپ جائیے امرو کو تلاش کریں۔ شمران جادوگر سر ہلاتا ہوا محل سے نکل گیا۔ محل سے باہر آتے ہی ادھر ادھر دیکھنے لگا، لیکن امرو سے کہیں نظر نہ آئے۔ اس نے سوچا کہ پتلے سے معلوم کرے، چنانچہ زمین پر منتر پڑھ کر پاؤں مارا تو وہاں پر دوبارہ وہی طلسمی پتلا نمودار ہوا۔ کیا حکم میرے آقا؟ طلسمی پتلے، آپ بتاؤ کہ امرو عیار کہاں ہے اس وقت؟ آقا، امرو آپ کے قریب موجود ہے، مگر مجھے تو کہیں نظر نہیں آ رہا۔ آقا، امرو عیار نے طلسمی چادر اوڑھ رکھی ہے جس کی وجہ سے وہ آپ کو نظر نہیں آ رہا۔ تو یہ بات ہے، ٹھیک ہے، تم جاؤ۔ شمران جادوگر نے طلسمی پتلے سے کہا تو وہاں سے غائب ہو گیا۔ منتر پڑھ کر شمشاد جادوگر نے فضا میں پھونک ماری تو یک لگ تیز آندھی چلنا شروع ہو گئی۔ امرو جو غائبانہ حالت میں سب دیکھ رہا تھا یک دم گھبرا گیا، لیکن اس نے سلیمانی چادر نہ اتاری بلکہ تیزی سے زنبیل سے تلوار نکال کر اس کا وار شمران جادوگر کی گردن پر کیا تو کچک کی آواز کے ساتھ ہی
شمران جادوگر کی گردن کٹ کر دور جا گری اور اس کا دھڑ زمین پر گرا اور بری طرح تڑپنے لگا۔ آندھی بدستور چل رہی تھی، لیکن جیسے ہی شمران جادوگر ساکت ہوا تو آندھی رک گئی۔ امرو نے ایک ہنکارا بھرا اور جابر جادوگر کے محل کی جانب بڑھا۔ محل میں داخل ہوتے ہی امرو جابر جادوگر کو تلاش کرنے لگا، جو اسے ایک کمرے میں مل گیا۔ وہ بے چینی سے کمرے میں ٹہل رہا تھا۔ کس کا انتظار کر رہے ہو؟ امرو عیار نے کہا تو اس کی آواز سن کر جابر جادوگر ٹھٹک کر رک گیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ کون ہے یہاں؟ تمہارا باپ، امرو عیار، امرو نے کہا تو جابر جادوگر اچھل پڑا۔ اسی لمحے اس نے ایک منتر پڑھنا شروع کیا۔ امرو جانتا تھا کہ وہاں سے بھاگنے کی تیاری کر، لیکن امرو سے بھاگنے نہ دینا چاہتا تھا۔ چنانچہ آگے بڑھ کر پوری قوت سے تلوار اس کی گردن پر ماری۔ دوسرے ہی لمحے کچک کی آواز کے ساتھ جابر جادوگر کی گردن کٹ کر دور جا گری۔ اس کا دھڑ زمین پر گرا، اس کی کٹی گردن سے خون ابھر ابھر کر نکل رہا تھا۔ چند لمحے تڑپتا رہا، پھر یکلخت وہاں اندھیرا چھا گیا۔ اندھیرا چھٹا تو نہ وہاں کوئی محل تھا اور نہ ہی آگ کا سمندر۔ امرو عیار کے قریب ایک لڑکی کھڑی حیرت سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ اس لڑکی نے شہزادیوں جیسا لباس پہن رکھا تھا، اس کے سر پر ایک تاج تھا۔ امرو سمجھ گیا یہی شہزادی یاسمین ہے۔ امرو نے دائیں طرف دیکھا تو وہاں بہت بڑا خزانہ پڑا تھا۔ امرو نے آنکھیں ملتے ہوئے خزانے کو دیکھا۔ دوسرے ہی پل اس نے زنبیل کھول کر چل میری زنبیل میں کہا تو سارا خزانہ اسی لمحے اڑ کر اس کی زنبیل میں چلا گیا۔ زنبیل کندھے سے لٹکائی اور شہزادی یاسمین کو دیکھا جو حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ پھر امرو عیار اسے بتانے لگا کہ وہ کس طرح یہاں پہنچ کر اسے بچانے آیا۔ اور شہزادی یاسمین، میں تمہیں تمہارے محل پہنچا کر انعام حاصل کروں۔ امرو نے کہا تو شہزادی یاسمین بھی اڑنے والے قالین پر بیٹھ گئی جو امرو عیار نے اپنی زنبیل سے نکالا تھا۔ امرو عیار قالین پر بیٹھا اور اسے ملک یونان کے شاہی محل پہنچنے کی ہدایت کرنے لگا۔ جب امرو عیار شہزادی یاسمین کو لے کر اس کے محل پہنچا تو بادشاہ نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، تم نے ہماری بیٹی کو جابر جادوگر کی قید سے رہائی دلائی، اسی لیے ہم بہت خوش ہیں۔ ہم نے اعلان کیا تھا جو بھی ہماری بیٹی شہزادی یاسمین کو تلاش کر لے گا ہم اسے مانگا انعام دیں گے، اس لیے تم مانگو، کیا مانگنا چاہتے ہو؟ امرو عیار کی آنکھیں چمک اٹھی۔ بادشاہ سلامت، میں کیا مانگوں؟ جو آپ دینا چاہیں خوشی سے دے، مجھے منظور ہوگا۔ ٹھیک ہے، وزیر خزانہ امرو کو ہیروں کے 10 ہار انعام کے طور پر دو۔ شاہی یونان نے سر ہلاتے ہوئے اپنے وزیر سے کہا تو ہیروں کے ہاروں کا سن کر امرو عیار بے ہوش ہوتے ہوتے بچا۔ ختم شد۔